अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मोहम्मद आसिम कादरी आपसे मुखातिब है। मुझे ये बताया गया है कि आप में से अक्सर माएँ या तो ईआरडीसी जैसी या सीईएफ जैसी अजीम ऑर्गेनाइजेशन से पेरेंटिंग या उससे मुताल्लिका कोर्सेज कर चुकी हैं, रोशनी हासिल की है और वो आगे बढ़ रही हैं। इन्हीं में से एक मेरी बेटी सैयदा मिराज फातिमा है, जिसने कुछ अरसे पहले ईआरडीसी से पेरेंटिंग के कोर्सेज किए और अब वो होम स्कूलिंग कर रही है अपनी बेटी की। उसी की तहरीक पर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मकसद ये है कि हम इस मौजू पे बात करें और हमने टॉपिक जो चुना है वो आप जानते हैं, पेरेंटिंग, होम स्कूलिंग, सूरह फातिहा की रोशनी में। बेसिक कंसेप्ट ये है कि जैसे कि मैंने एक छोटे से इंट्रो में एक बात बताई थी कि हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमारी सबसे अहम इबादत जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, हर इबादत की अपनी अहमियत है, नमाज की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। उसमें भी सबसे अहम बात कौन सी है? फर्ज नमाज है। और फर्ज में सबसे अहम चीजें जो दो हैं वो रुकू और सुजूद के अलावा सूरह फातिहा है, क्योंकि ये हदीस मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फातिहा, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सूरह फातिहा उसका एसेंशियल पार्ट है। अब गौर ये करने की बात है, जो फर्ज की रकतें वो हम पढ़ते हैं, उन सब में लाजिम 17 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि अल्लाह करीम ये चाहते हैं कि हम दिन में कम से कम 17 मरतबा सूरह फातिहा से रोशनी हासिल करें, यानी उसकी तिलावत करें। तिलावत के जो माने, हमारे यहाँ तिलावत के उर्दू में माने महदूद लिए जाते हैं, अरबी में तिलावत के माने होते हैं पीछे आना, फॉलो करना, यानी जो कुछ कहा जा रहा है उसको सुनना और आप उस पर कान धरना और समझने की कोशिश करना। यानी मेरे सामने अगर एक सेब पड़ा हुआ है, मैं इसको देखूं, इसकी खुशबू को देखूं, इसके छिलके को देखूं, खुश हूं, तारीफ करूं अल्लाह की, ये सही है। मगर अगर मैंने सेब नहीं खाया तो ये असल में नाशुक्री है। तो कुरान की कोई भी सूरत अगर आपकी ये नियत ना हो कि इसको पढ़े चले जाए, समझने की तरफ तवज्जो ना दे, तो असल में ये ना सिर्फ नाशुक्री है, बल्कि मेरे हिसाब से पढ़े लिखे समझदार लोग गुनाह का सबब बनता है। जाइए कि उसका सवाब देगा, अल्लाह तो सवाब देगा, मगर कहेगा असल चीज तो तुमने छोड़ दी। तो अब आइए, सूरह फातिहा जब अल्लाह ने कहा कि 17 मरतबा पढ़ो, तो उसमें वो क्या बात है जो अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि गौर करो, और हर दफा तुम्हें नई रोशनी मिलेगी। आप देखिए ना, डेली बेसिस पे अगर आप कोई काम करते हैं और गलत हो जाता है वो काम, सॉरी, एक काम बार बार करते हैं, बोर हो जाते हैं, मगर अल्लाह ताला कह रहा है ये काम बार 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 करो। इसको वैसे भी सबा मसानी कहा गया है, यानी तुमने दोहराना, हर दफा नई रोशनी मिलेगी इससे। तो एक मरतबा एक बात जो समझ में आ गई, अगली मरतबा वो बात अगली बात समझाने में मदद करेगी। तो अगर हम गौर नहीं करते तो हमारी गलती है। तो ये इस नुक्ते को एक तरफ रखिए। अब मैं एक दूसरा नुक्ता बताऊंगा और उन दूसरे दोनों नुक्तों को जोड़ूंगा, तो आपको इंशाल्लाह बुनियादी तौर पर समझ आ जाएगा कि असल में ताल्लुक क्या है होम स्कूलिंग का और तरबियत औलाद का सूरह फातिहा से। और ये कोई मेरी जोड़ी हुई बात नहीं है, आपका दिल गवाही देगा इंशाल्लाह कि ये बुनियादी बात। देखिए, एक बात तो हमने कर ली कि ये सूरह फातिहा वो सूरत है जो कि हमें बार बार पढ़नी है, उस हर इबादत का जान है, और उस पर कोई गौर करने वाली चीज है जो हम गौर नहीं करते। अब आइए, गौर करने वाली क्या बात। सूरह फातिहा के ना बुनियादी तौर पे दो हिस्से, एक हदीस शरीफ के मतन के मुताबिक, एक हदीस शरीफ के मगज के मुताबिक कि उसका जो इब्तिदाई हिस्सा है वो अल्लाह के लिए और बाकी आधा हिस्सा बंदे के लिए। अब आप इस पर गौर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगरचे कि ये भी दो एक औज़ु बिल्लाह डायरेक्ट आयत तो नहीं है, मगर एक हुक्म है
ایک آیت سے ہی نکالا گیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آیا. یہ دونوں بھی ایسی ہیں کہ اس پر بھی بڑی سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے. اکثر لوگوں کا اس کی ڈیپتھ نہیں پتا ہے. اس پہ کم از کم بھی 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے آرام سے, مگر ابھی اس وقت میرا ٹاپک نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ دیکھیں پہلے اللہ نے کہا کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اس کا عام طور پہ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ بتائیے, آپ بتائیے. ٹھیک ہے, بعض مترجمین نے تمام تعریفیں کیا ہے اور بعض نے کہا ہے تمام شکر اللہ کے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں, اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس میں شکر کا پہلو نہیں ہو تو آپ کا کنیکشن نہیں بنا. لازم نہیں ہے کہ کنیکشن ہو, آپ تعریف کسی بھی کی کر سکتے, اور خالی شکر ادا کرتے ہیں تو اس میں تعریف بھی لازم نہیں. تو ایک ایسی تعریف جس میں شکر شامل ہے, تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا اردو میں مترادف ڈائریکٹ نہیں ہے. تو آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں کہ تمام تشکر آمیز تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ اب آپ سے تعلق آ رہا ہے. رب ہے تمام عالموں کا. رب کون ہے؟ جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو کنسیو کیا, جس نے آپ کو مطلب سوچا کہ کیسا ہونا چاہیے. اس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کی ضرورتیں آپ کے بولنے سے پہلے پوری کی, اور خود آپ کے اعمال پہ بیس کر کے بھی آپ کی ضرورتیں پیش کی. وہ رب ہے, اور آپ کا ہی نہیں تمام عالم. پھر میں نے اس آیت پہ تھوڑا زیادہ فوکس کیا, باقی آیتوں میں تشریح پہ جاؤں گا تو اگین 1.5 گھنٹہ نکل جائے. میں کوئکلی چلوں گا کیونکہ بنیادی نالج آپ لوگ سب کی اچھی ہے, تو اس سے آپ ریلیٹ کریں. اب اس کی مین 2 ٹریٹس بتائی گئی. اچھا ایک اور مزے کی بات, جو آپ 99 ناموں سے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے 99 نام, تو رب اس میں نہیں ہو. رب تو صفاتی نام. اس کی کیا وجہ ہے, کسی کو پتا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رب ایک ایسا نام ہے کہ ساری 99 صفات اسی کی شاخ ہے. تو ایک الگ سے رب نام آ جانا ایک ریپیٹیشن ہو جاتا. تو یہ 99 جنرک کیفیات ہیں, یہ بھی اللہ کے پورے نام نہیں ہیں. اور بھی بہت سارے نام ہیں جو اس کے اندر نہیں ہیں. مثال کے طور پر خود میرا ایک نام ہے عاصم, یہ اللہ کا بھی نام ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے. حیان, یہ بھی اللہ کا بھی نام ہے, اللہ کا نام ہے, یہ نہیں ہے. تو 20 نام نہیں ہے. تو یہ جنرک نیمز ہے, اور ان سب کو اگر آپ زپ فائل بنا دیں گے نا کمپیوٹر کی زبان میں تو رب بن جائے. اس پہ غور کرنے کی بات. اب آگے آئیے, پھر اللہ نے اس میں سے 2 بنیادی خصوصیات نکالی کہ جو رحمان ہے. رحمان وہ ہوتا ہے جو آپ بے پایا رحمت کرتا ہے, عمومی رحمت کرتا ہے. آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں, آپ نے کس طریقے سے اس کی عبادت کی ہے, یقین لائے ہیں, ایمان لائے یا نہیں لائے ہیں, اس سے ہٹ کر وہ آپ کی ضروریتوں کو پورا کرتا ہے, ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. مگر رحیم وہ ہوتا ہے جو آپ کے ضرورتوں کو سامنے رکھتا تو ہے, مگر آپ کے اپنے رسپانسز کہ آپ نے ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا, تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو جزا ملے گی, اس کے نتیجے میں جو سزا ملے گی, وہ رحیمیت. پھر آگے آئی, یہ سب اللہ کا ذکر چل رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث قدسی کے تحت کہ شروع کا حصہ اللہ کے لیے, یہ اللہ کے لیے. اب مالک یوم الدین, اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک ایسا دن آئے گا جب سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور اللہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لے. اس سے پہلے اس نے عالم کو تخلیق کیا, یعنی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا, پاور دے دی, مگر جب یوم الدین آئے گا تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا. یہاں پہ انڈیکیشن آ گیا کہ کوئی کام دیا گیا آپ, جبھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ہر آیت میں بڑی گہرائی ہے غور کرنے پہ بات. اگر آپ کو ایک نماز میں ایک بات سمجھ میں آئے گی تو اللہ کی حکم سے اسی کی روشنی میں اگلی دفعہ سمجھ میں آئے. یہ نہ ختم ہونے والا طریقہ ہے, اور صدیاں گزر جائیں گی انسان. وہ تفسیریں پڑھ کے آئے گا اللہ کے حکم سے, اس کو اپنے زمانے کے حساب سے نئی باتیں سمجھ میں آئیں, کیونکہ اللہ نے بنایا ہی قرآن کو کی ہمیشہ کے لیے. اس سے آگے آئی, اب یہاں تک اللہ کا حصہ شروع ہو گیا. بیچ کی ایک بریجنگ والی آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آپ اللہ شفٹ کر رہے ہیں, بندے کو مائک دے دیا. ابھی تک تو اللہ کی آواز آ رہی تھی کہیں سے, اب اللہ میں نے اسٹیج پہ چڑھ کے بولا اب اس کی روشنی میں اب تم مانگ, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی سب کچھ تیرے علاوہ کچھ نہیں, اور مانگتے بھی تجھی سے.
اب اس کے بعد مانگتے تو کیا مانگا، وہ مین چیز. اب جو آیت آ رہی ہے یہ قرآن شریف کا سینٹرل پوائنٹ اور سورہ فاتحہ کا سینٹرل، اہدنا الصراط المستقیم. اور یہی وہ دعا ہے جس کے جواب میں پورا قرآن شریف نازل ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ھدی للمتقین. آپ نے ہدایت مانگی، اللہ نے کہا یہ ہے ہدایت، اور پھر ہدایت کی ڈیٹیل آ گئی. اس کے بعد اللہ سے آپ اپنی وضاحت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اس کی ہدایت دے جو لوگ سیدھے راستے پہ چلے اور تینے نعمتیں کی اور وہ نہیں جن پہ تو نے غضب کیا. یہ اللہ کو بتانے کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے اللہ میاں کو. وہ تو ہمارے بولنے سے پہلے سمجھ لیتا ہے. وہ ہم سے کہلواتا اس لیے تاکہ ہماری تھاٹ کلیئر ہو، ورنہ تو وہ کہتا ہے میں شیرک سے قریب ہوں. جب وہ شیرک سے قریب ہے تو اس کو کچھ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اکثر چیزوں کی ہماری نیڈز کو ویسے ہی پہچانتا. تو اب اس کے بعد آپ اپنے لیے وضاحت کرتے ہیں. اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ سورہ فاتحہ کی میں نے بہت بیسک جس سی بات کی ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی دعا ہے، اللہ کی پہچان کے بعد ایسی دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے روز اول کہا تھا آدم علیہ السلام سے، حوا علیہ السلام سے، کہ جب تم جاؤ گے یہاں پہ تمہیں ضرورت پڑے گی، میں تمہیں ہدایت بھیجتا رہوں گا. تو آپ اسی کو اللہ کو بھی یاد دلا رہے ہیں کہ تم ہمیں ہدایت بھیجتا رہے تاکہ جب بھی ہدایت آئے تو ہم پہچانیں. ابھی دو باتیں ہوں. پہلی بات کیا تھی؟ اب دوسرا پوائنٹ بھی میں نے کنکلوڈ کر دی. اب تیسری بات کر کے میں تینوں کو ایک ساتھ جوڑوں. پہلی بات کیا تھی کہ ایسی عبادت جو ہم 17 مرتبہ کرتے کیا اس میں مین پوائنٹ ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس کی جو مین چیز ہے سورہ فاتحہ، اس میں کیا مین بات ہے یہ ہم نے کر لی. اب آئیے آپ کا پوائنٹ. بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں بطور ماں باپ؟ کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کا بنیادی کام تو تربیت ہے. ماں باپ کا بنیادی کام تو بچوں کو پالنا ہے، ان کو پیدا کرنا ہے، ان کو پالنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے اور ان کو آگے والی نسلوں کے لیے اچھا بنانا ہے. تو اس کا سورہ فاتحہ سے کیا تعلق؟ اس سے تعلق بنتا ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اس پہ غور کیجیے گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کر، اللہ کے رنگ سے اچھا کیا ہے. تو یہ اللہ کا ہی رنگ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی تمام ضروریات کے مطابق بھی ان کو دیتا ہے اور ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے عمل پر بیس کر کے بھی ان کو نوازتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو سورہ فاتحہ کا پوائنٹ ہے وہ سب آپ بطور ماں باپ دونوں اور خصوصیت سے مائیں وہی سنت پہ عمل کرتی ہیں جو اللہ کرتا. وہ تو اللہ کی ڈائریکٹ مخلوق ہے، مگر آپ کی اولاد آپ کی انڈائریکٹ مخلوق جو اللہ کی حکم سے آپ کے پاس آئی اور آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی. تو آپ نے ان کی ضروریات کو بچپن سے لے کر اپنا خون دیا، سب کچھ اس کو دیا، بڑا کیا. اس کے بعد آپ ان کو گائیڈ کرتے رہے اور اس کے بعد ان کے ریوارڈز جو کہتے ہیں نا ضرورت جہاں پہ ریوارڈ دینے کی ریوارڈ، جہاں پنشمنٹ ہے وہاں پنشمنٹ، وہ ساری چیزیں جو سورہ فاتحہ میں. تو لنک بن گیا نا. سورہ فاتحہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے میرا تعلق یہ ہے اور میں یہ کرتا ہوں، تو ماں باپ اور اسپیشلی ماں جو کرتی ہے اس سے لنک بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو مین پوائنٹ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے اور ماں باپ کیا کرتے ہیں، اسپیشلی ماں. تو یہ اسی کا ریپلیکا ہے چھوٹے لیول کے. اب اس کو ایک اور حدیث شریف سے جوڑیے، اور وہ حدیث شریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ محبت کا اپنی مثال دینی ہے تو کس سے دی اللہ نے مثال؟ ایک حدیث شریف ہے. اس سے کلوزسٹ کوئی مثال ہی نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، جن کو عربی آتی ہے ان کو یہ بات پتا ہوگی، عربی محاورے میں اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ 7 تو اس کے معنی ہے کہ ایک کاؤنٹڈ ہے، ضروری نہیں ہے 7 کاؤنٹڈ ہے جو آپ کاؤنٹنگ کر سکتے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 70 تو اس کے معنی انکاؤنٹیبل. ایسے جو اردو میں بولتے ہیں کہ میں نے یار تمہیں 10 مرتبہ سمجھایا، مطلب اچھی خاصی مرتبہ سمجھایا مگر کاؤنٹ کر لیں.
مگر کبھی کبھی آپ بولتے ہیں میں نے لاکھوں کروڑوں مرتبہ آپ کو بول دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود شریف سلام، تو اس کا مطلب یہ انلمیٹڈ، تو یہ لاکھ اور کروڑ کا مطلب تو نہیں ہے، یہ عربی محاورے میں تو 70 کا مطلب منیمم بھی اگر آپ 70 لیں تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کا بہت چھوٹا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کو دیا ہے محبت کا، اور وہی فنکشن آپ کا ہے جو ربوبیت میں ان کو پالنے کا، رحمانیت کا، رحیمیت کا انسانی لیول پہ ہو سکتا ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیں، یہاں تک بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہے؟ تو ایک کوشچن ہے تو بتائیے، پھر میں اب آ رہا ہوں ہوم اسکولنگ کے اوپر، موجودہ کنسپٹ کے اوپر، ان اسکولنگ کے اوپر، ہوم کو الگ کر دینا اور یہ سب چیزیں جتنی بھی کنفیوژنس ویسٹ نے پھیلائی ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے اپنا دماغ ان کے حوالے کر دیا، حالانکہ معاملہ بڑا سمپل ہے۔ کوئی کوشچن ہے یہاں تک کی باتوں سے تو آپ مجھے بتائیے، نہیں کچھ تو بولو، میں نے تو سنا تھا خواتین بہت بولتی ہیں۔ جو اس کی اطاعت کر رہے ہیں اس کے لیے اس کی طرف سے رحیمی ہے، اور رحمان اس سب کے لیے یہی جو اطاعت کر رہے ہیں نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ اصل میں تو سوال کا جواب جو ہے آپ کا سوال میں دہرا دوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں سنا، بنیادی طور پر رحمان اور رحیم کا فرق کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں کوئی سینسبل آدمی باتوں کو ریپیٹ نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، اور بور ہو جاتے ہیں تو کٹنے لگتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ سے زیادہ سینسبل کوئی ہو سکتا ہے؟ ساری ٹینس اس پہ ختم ہے، یعنی ہم سوچ نہیں سکتے، وہ کمیونیکیشن کا کریٹر ہے، تو بیسٹ کمیونیکیشن اسی کی ہو سکتی ہے، اس سے آپ ریپیٹیشن ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کے بیچ میں ایک بات بولوں، 31 مرتبہ جو فبیا لائے رب کو مطلب کذبان آیا ہے نا، اس کا بھی ایک معنی نہیں ہے، پچھلی آیت سے جوڑ کے کنٹیکس دیکھ، اس پہ کبھی غور کیجیے گا، بعض مفسرین نے اس پہ کام کیا ہے۔ خالی آپ یہ کر دیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، صحیح ہے، بنیادی بات ہے، غلط نہیں ہے، مگر اصل میں نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری پیشانی سے اٹھا کے تم کو پھینک دیں گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ پیشانی سے پھینکنے کی نعمت کیا ہو؟ اس کا تعلق دوسرے سے کہ تم نے نعمتوں کو نہیں پہچانا تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں چاہیے کہ تم نعمتوں کو پہچانو تاکہ تمہارے ساتھ یہ نہ ہو۔ مانے بدل گئے نا، اس ایکسپینڈ ہوگا۔ تو بیچ میں نے ایک بات، تو یہ بات ذہن میں کلیئر کر لیجئے کہ رحمان اور رحیم ایک ایگزیکٹلی چیزیں، یہ کافی بڑا ٹاپک ہے، مجھے جو تھوڑا سا نالج ہے، مختلف مفسرین نے دو طرح سے باتیں کی، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو میرے لیے۔ ایک تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ رحمان کے معنی یہ ہے کہ جو بے پایاں اور جنرلائز رحمت، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا رسپانس کیا، یہ سمجھیں کہ آپ کا ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، وہ چھوٹے سے بچہ بہت چھوٹا سا جس کو ابھی سمجھ بھی نہیں ہے، وہ بظاہر تکلیف بھی دے اور جو بھی کرے، راتوں میں جگائے، سب کچھ کرے، مگر آپ نے جو اس کو دینا ہے وہ آپ دیں۔ جو مائیں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں وہ بچے کے تکلیف دینے پہ شکر ادا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا تو ہی ہے، مگر کبھی کبھی انسان ہے، تھک جاتے ہیں، تکلیف ہو جاتی ہے، ظاہر ہے جتنی تکلیفیں مائیں اٹھاتی ہیں باپوں کو نہیں، ہم نہیں اندازہ ہو سکتا، مگر جنرلی اسپیکنگ یہ تو شکر کی بات ہے کہ بچہ ہے تو تکلیف ہے۔ تو یہ رحمانیت کی ایک کیفیت ہے جو انسانوں میں آئی ہے، ماں کی صورت میں، باپ میں بھی، مگر ماں کی کیفیت انسان۔ رحیمیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور ایک خاص لیول پہ آپ میچور ہو گئے، ایک سمجھ آ گئی، اس کے بعد ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے کہ آپ رسپانس دیں گے، صحیح ایمان لائیں گے، عمل کریں گے تاکہ وہ آپ کو مزید دے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے نماز پڑھنے سے، میرے روزے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی نقصان ہے، یہ تو اس نے آزمائشیں بنائی ہوئی ہیں کہ آپ کو مزید فائدہ ملے۔ تو اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کے اس کے اگینسٹ کچھ اور ملے گا، اور نہیں کیا سزا ملے گی، تاکہ ہاتھی گھوڑے برابر نہ ہو جائیں، جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو بھی مل گیا اور دوسروں نے بھی نہیں کیا، پہلے رحمانیت کہتا تو دے دیا اللہ نے، رحیمیت آپ کا اکاؤنٹیبل کرے گی۔ تو یہ خود ایک اعلیٰ درجے کی رحمانیت ہے کہ اگر آپ پورے سسٹم کو دیکھیں نا تو یہ انصاف ہو گیا، کسی نے اچھا کیا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ رحیمیت، تو یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا، رحیمیت اور رحمانیت کا، یہ بیسکس، یہ ایک بات ہے۔ دوسرے جو اینگل بعض مفسرین نے کہا ہے،
ہاں وہ یہ ہے. اچھا یہ میرا علم ہے, میری بہت تھوڑی سی نالج ہے قرآن شریف کی, کہ میں اس پہ بتا رہا ہوں. ایسا قطعی کوئی مطلب نہیں ہے گھر پہ آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کچھ میرے منہ سے غلط نکلے تو آپ مجھے معاف کریں, اور آپ لوگوں کے ذہن سے محف کر دیں. ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے انسان کو. دوسرا پوائنٹ جو مبصرین نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایک جنرلائز رحمت اور ایک اسپیسیفک کسی پوائنٹ پہ رحمت, کسی خاص چیز کی خصوصی رحمت. جیسے نبوت, انسانوں میں کسی کو ماں بنا دیں, کسی کو باپ بنا دیں, کسی کو اولاد دے کے آزمان, کسی کو نہ دے کے آزمان. تو اسپیسیفک پرپس سے اسپیسیفک اسکلز اسپیسیفک سرکمسٹانسز کریٹ کر کے ان کی ڈفرینٹ سچویشن رکھ کر ان کے الگ الگ پیپر سیٹ کرنا تاکہ وہ الگ الگ انداز سے چیزوں کو لے کر چلے. یہ رہی نہیں اس طرح اور بھی ڈفرینس. تو اس میں بڑی ڈیٹیل ٹاپک ہے, مگر چونکہ آپ نے سوال کیا تھا اور یہ بہت ڈیپ کوشچن ہے تو میں نے ایک بات کی. اب واپس آتے ہیں ہمارے مین ٹاپک سے. مین ٹاپک کیا تھا ہمارا کہ نماز ہم روز پڑھتے ہیں, روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کا مطلب سورہ فاتحہ میں کچھ تو ہے جو ہمیں, جیسے ہم روزانہ مختلف کام کرتے ہیں. ایسے مثال کے طور پہ آج میں نے دال کھائی تو کل میں نے گوشت کھایا, اگلے دن میں نے روزہ رکھا کچھ نہیں کھایا. مگر ایک کام میں روز کر رہا ہوں, وہ ہے سانس لے. خود سے لے, تھوڑی دیر روک بھی سکتا, زیادہ روکوں گا مر جاؤں, مگر خود سے لے رہا ہوں. مگر کچھ کام میرے آٹومیٹیکلی ہو رہے ہیں, جیسے کہ دل دھڑک رہا ہے, میں اس کو روک نہیں سکتا. اس طرح کے کام, یہ وہ کام ہے جو ضروری ہیں. تو سورہ فاتحہ روز آپ کو بطور مسلم پڑھنی ہے. اس کی مثال, اور اس پہ غور کرنا ہے, خالی پڑھنا نہیں. جب ایک یہ ہو گیا. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے, اس کو ہم نے بھی ڈسکس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مین پوائنٹس کیا ہیں, اور ماں کیا کرتی ہے اس پہ. ماں باپ کی بات ہوتی ہے پوری, مگر ماں کا ایک اپنا رول ہے. ہم یہاں اس لیے ماں کو ڈسکس کر رہے ہیں, باپ کا رول بھی کم نہیں ہے. مگر ماں کے رول کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینٹ انداز سے لیا, اور حدیث شریف کے مطابق 3 حصے اگر کسی بھی انسان کے اوپر ہے تو وہ ماں کا رتبہ ہے, اسی کے مطابق. اور پھر ایک حصہ تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. دنیا میں کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہوگی جو لوگوں کو ان کے میرٹ پر اگر نہ لے کے چلے تو وہ رہ جائے. اگر وہ کام کریں گے تو ان کو ہائی پیسے ملیں گے نا, کام نہیں کرے گی تو ان کو کم پیسے ملیں گے. تو اس کا رول بڑا ہے تو تبھی بڑا رتبہ دیا. اس میں مت چاہیے کہ فزیکلی جو کہتے ہیں صنف نازک, تو فزیکلی صنف نازک ہے, مگر جو صرف بچے کی ڈلیوری کو ہی لے لیں تو ایک وہ تجربہ کیا گیا تھا. ایک مرد کو اس کا انتقال ہونے والا تھا تو اس نے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر دیا, ایک عورت کو لگا دیا گیا. وہ ینگ عورت تھی, اس کا بچہ ہوا. جب بچہ ہونے لگا تو اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا. ٹیسٹ کیا تو پتہ چلے گا یہ مرد کا دل ہے, یہ اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس پین کو برداشت کر سکے. تو اب دیکھ لیں نازک کا یا مضبوط ہے. ایک اینگل نزاکت کا اور ایک اینگل مضبوطی کا ہے. اللہ نے ہمارے رول کے حساب سے یہ ساری چیزیں دی ہیں. آپ لوگ بہت سارے لوگ ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی سمجھتے. وہ بدقسمتی سے ادھر ادھر ٹامک دنیا مارتے ہیں. اور ایک بڑے مشہور فلسفی کا قول ہے کہ کوئی بھی عورت اگر مردوں کے شانہ بشانہ آنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنا لیول نیچے کرنے کی کوشش کرتی ہے. اللہ میں نے آپ کو معاف نہیں. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, ایک اور پوائنٹ بھی لوگ کہتے ہیں کہ مردوں میں نبی نہیں آتے. اس پوائنٹ پہ غور, عورتوں میں نبی نہیں آتے, مردوں میں آئے جتنے بھی. چلو ایک اس چیز کو سائڈ, مگر وہ کوٹا ختم ہو گیا. عورتوں میں مائیں ہوں, وہ تا قیامت جاری. اللہ نے کسی وجہ سے ایک رول بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, مگر چلے. اب آ جائیے ہم اس پہ واپس آتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی سنت پہ چلتے ہوئے ربوبیت کے کاموں کو انسانی لیول پہ کرتے ہوئے ماں ہے, تو اس میں یہ اسکولنگ, ہوم اسکولنگ آج کل کے زمانے کی ٹرمز ہیں جو ہم یہ نہیں کہہ کے رد کر سکتے ہیں کہ یہ تو فضول ہے. پہلے یہ تو ہوتا ہی نہیں تھا, پہلے اسکول ہی نہیں ہوتے تھے, ماہوں کی گود ہوتی تھی, گھروں پہ ہی پڑھتے تھے. یہ اب نہیں کرتے تھے, زمانہ بدلتا ہے, ٹرمز آپ لے لیں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ اور تربیت میں کامن پوائنٹ کیا ہے. تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا
کہ ہوم کو کتنا رکھنا ہے اور اسکولنگ کو کتنا رکھنا ہے اور ان اسکولنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تربیت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے رول ہیں، مگر آپ نے جس وقت فخر کیا ہے کہ بوئس تو معلم، استاد کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا. ماں کیا کرتی ہے؟ تربیت کرتی ہے. دونوں کا رول الگ الگ ہے، ملا نہیں سکتے. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا انسان ہے، بھائی انسان ہے، وہ لیول انسان کا تو فرق ہے. اللہ نے کہا دیکھنے میں تمہارے جیسا انسان، مگر اس کے اوپر وہی آتی تمہارے پہ نہیں آتی. وہی ایک بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ماں کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کوئی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، ماں کا رول اپنی جگہ پہ ہے. یعنی ہر آنے والی نسل میں اس کا رول، تو یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. اور میری اپنی سمجھ کے مطابق، میں یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا، مگر میری اپنی ابھی تک کی سمجھ کے مطابق، جب اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کے انڈر بہت سارے لوگ ہیں، اور ایک پروجیکٹ ہے، وہ کہے گا یار یہ کام اس کو دے دو، یہ کام اس کو دے دو، یہ کام اس کو دے دو، میں کہوں یہ کام ان کو دے دو، تو یہ کہیں گے نہیں ان کے پاس آلریڈی بہت کام ہے. سنا ہے نا؟ اور وہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. یہ ایسا سمجھ رہی ہے میں اشارہ کس طرف کر. مدرہڈ فل ٹائم انگیجمنٹ ہے. بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا باپ نہ ہو، طلاق ہو جائے یا کسی وجہ سے، تو ماں پھر بھی پالے. بہت مشکل ہوتا ہے باپ کے لیے مگر ماں کے لیے. یہ اللہ نے اس کا کام نہیں دیا، اس کا کام جو دیا ہے وہ کرتا ہے، اور بڑی خوشی خوشی کرتا ہے. اکثر باپ کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں ناشکری بہت ہے دونوں طرف سے. ایک الگ ٹاپک کہ میاں بیوی کے درمیان ناشکری کا فیکٹر کیا ہے بچوں کی تربیت. تو یہ آپ کا سوال بیچ میں ہو گیا. اب آ جائیے، یہ سوال میں سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے. یہ سوال اتنا امپورٹنٹ ہے، ہوم اسکول، ہوم کو الگ کرنا، بڑا اچھا سوال کیا ہے. اور ہانس کتنا کرنا ہے، اصل پتہ ہے کہانی کیا ہے. یہ ویسٹ کی پھیلائی ہوئی کنفیوژن سائڈ پہ رکھ، اور ویسٹ کا قصور نہیں ہے. ہم نے اپنی اصل چیز چھوڑ دی. مسلمانوں کے پیچھے ہونے کا تعلق، بنیادی فالٹ مسلمانوں کا صدیوں سے جو مسلمان پیچھے ہیں، چند سالوں کو چھوڑ کے تو قرآن سے لا تعلق. صدیاں گزر گئی ہیں. آج میں مسجد میں جاتا ہوں جمعے کی نماز میں اور فجر کی نماز میں دیکھتا ہوں تو لوگ تھوڑا بہت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. میری آنکھیں ترس جاتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ کسی نے ترجمے والا قرآن پڑھا. یعنی لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور یہ سمجھیں کہ اس کا ثواب ملے گا. پڑھا لکھا آدمی اگر یہ سوچے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے. میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. تو ہم لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ہے. ہمیں اللہ نے اگر تعلیم دے دی ہے تو ہمارا کام پوری لائف لانگ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے رہے اور عمل کرتے. اور یہ ایک وقت کا کام نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ کا میں نے آپ کو بتایا نا. اب بہت تھوڑی سی نالج کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ پہ بات کریں تو 3-4 گھنٹے گزرتے، اور آپ کو لگے گا یہ ساری باتیں سامنے کی، ہماری توجہ نہیں ہے اس میں. اور کچھ بیریئرز بھی ہیں قرآن شریف کے حوالے سے. یہ بیریئرز کو کور کر کے میں اس کے اوپر آتا ہوں، میں ریلیٹ کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑی اسکالر ہوں، مگر میری کچھ غلط فہمی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ کے اسکالر ہونے سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہے. میں بولوں کہ نہیں جی یہ تو کچھ جو کہتی ہیں اس پہ عمل نہیں کرتی، یا ایسے مختلف باتیں، غلط فہمی ہے میری. تو یہ آپ کا علم اپنی جگہ پہ، مجھے علم نہیں ملنے کی وجہ سے وہ غلط فہمی. تو قرآن شریف سے ہمیں نہیں ملنے کی وجہ سے کچھ غلط فہمی ہے ہماری. پہلی غلط فہمی کہ قرآن شریف میں ریپیٹیشن، لوگ کہتے ہیں یہی آیت ریپیٹ ہو گئی فبی ربک کو، تم زبان کو بولو نا، سب یہی ترجمہ کریں گے. بہت کم لوگ مجھے کنٹیکسٹ پہ کریں گے. ایک آیت دکھا دیجیے مجھے قرآن شریف میں جو ریپیٹ ہوتی ہے. 2 آیتیں بولے آپ، میں اللہ کے حکم سے وہی تھوڑا بہت تھوڑی سی نالج آپ کو بتا دوں. جو لوگ جانتے ہیں وہ کتنا کر سکتے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی. میں ہر غلط فہمی پہ اس پہ ایڈریس نہیں کروں گا،
میں صرف چند بتا رہا ہوں، ان کو ذہن سے پھٹک دیں. دوسری بات، قرآن سے ایک دم ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، ایک بات ہو رہی ہے اور ایک دم بات آ گئی. ایسا کہیں نہیں ہوتا، ہم لنک نہیں کرتے اس کا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. جب کسی بھی سینسبل آدمی یہ کام بے ربط گفتگو کرے گا تو کہے گا یار اس کی بات میں تو کوئی ربط ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ دوسری غلط فہمی ہے. تیسری غلط فہمی جو بہت بڑی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ ہماری سب سے بڑی، یہ بات غور سے سنیے، تیسرا پوائنٹ جو میں کہہ رہا تھا جو قرآن کو نہ سمجھ میں آنے کی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ قرآن ہماری زبان میں نازل نہیں. یہ ٹرو ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے دنیا میں جتنے % عرب تھے آج بھی تقریباً اتنے ہی % عرب. اگر 10% تھے عرب، 90% نان عربس تھے. تو جو اجمی کی ٹرم یوز ہوتی ہے نا، نان عربس، ان کی زبان ہے. تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. ہم نے اس کو رکاوٹ بنا لیا ذہن میں. جیسے اکثر گھروں میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے حوالے سے ان کے ذہن میں ہو جاتا ہے کہ یہ پرانی جنریشن کے لوگ ہو گئے، تو ان کو کہاں پتا کہ اس کا کیا فائدہ، ان کو کیا پتا. ایک حد تک بات صحیح بھی ہے، مگر آپ نے ان کے ساتھ جو ربط رکھنا ہے تو ان سے جو کچھ آپ کو ابھی بھی ملنا ہے وہ مل سکتا ہے. اگر ذہن میں آپ نے بلاک کر لیا کہ ابھی ہم کو کیا دیں گے، تو ماں باپ تو انسان ہے، جب ان سے رک سکتا ہے تو قرآن شریف کے معاملے میں بھی ہم نے روکا ہوا ہے. اب آ جائیے لینگویج کے اوپر. اس وقت پاکستان کو ہی لے لیں، ہندوستان کو لے لیں، کم از کم 7-8 میجر لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھے تراجم کیے ہوئے قرآن شریف. ابوالعلا مودودی صاحب کو لے لیں یا آپ جس کو بھی فالو کریں، آپ ان کو پڑھنا شروع کریں. پہلے ترجمے سے پڑھنا شروع، 1-1.5 سال لگنا چاہیے، کم از کم 2 سال لگنے چاہیے پہلی مرتبہ غور کر کے ترجمے کو پڑھنے سے. اگر کوئی پہلی مرتبہ پڑھے کم از کم 2 سال لگنے چاہیے، یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے. آپ غور کریں، ایک رکوع پڑھیں اور اسی کی تلاوت بھی کر لیں. اگر آپ کو تلاوت کے ثواب کی وہ ہے، ثواب تو آپ کو مل ہی رہا ہے، کیونکہ اللہ نے بولا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ غور کریں گے تو کیا تلاوت سے زیادہ ثواب نہیں دے گا؟ تو یہ وہ چند 5-7 غلط فہمی ہے، اگر میں ان پر جاؤں جو بیریئرز ہیں. قرآن پہ اللہ آپ کو خود مدد کرے گا، اور آپ تھوڑا جب موقع ملے تھوڑی عربی پڑھ لیجیے گا. مگر جب تک نہیں آ رہی ہے تو جن اللہ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے تراجم کروائے ہیں، اگر ان سے کوئی لغزش بھی ہوئی ہے اور ہدایت آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ پر وہ لغزش افیکٹ نہیں کرے گی، یہ 100%. یہ اہدنا الصراط المستقیم آپ اللہ تعالیٰ سے بول رہے ہیں، کسی اور سے نہیں بول رہے ہیں. اب آ جائیے ہوم اسکول. لیکن صدیوں پہلے، آج سے 4 صدی 5 صدی پہلے چلے، جب ہمارے بر صغیر کے ایریے میں 400-500 سال اس لیے کہہ رہا ہوں، جب جہانگیر کے زمانے میں، عالمگیر کے زمانے میں یہ انگریز آنا شروع ہوئے تو ان کی کلچرل اظہار، ان کی ڈیفینیشن ہم پہ افیکٹ کرنے لگی. اس سے پہلے بھی کافی چینج ہو چکا تھا. اس سے پہلے جو بادشاہ تھے وہ بھی کوئی دودھ کے دلے میں نہیں تھے، مگر ایک بالکل ویسٹ کی تھاٹس ڈفرینٹ تھی. تو وہیں سے آ کے جو کمرشلائز اسکولنگ ہے، ہم آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہماری زندگیوں میں لازم ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ لوگوں نے MIT کا نام سنا ہے؟ ایک امریکہ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی MIT. تو ایک دفعہ آج سے 10 سال پرانی بات، MIT کی ایک پروفیسر آئی ہوئی تھی، ایک یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم انجینئرس کو پڑھاتے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے انجینئرس دنیا بھر میں بڑے قابل ہوتے ہیں، مگر وہ آگے بڑھنے میں ان کو ہیومن اسکلس نہیں ہوتے، کیونکہ ہم ان کو ٹیکنیکل چیزیں پڑھاتے ہیں.
ان کو آرٹس کا نہیں پتا ہوتا, ان کو میوزک کا نہیں پتا ہوتا, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا, ان کو اسپیچ کا نہیں پتا ہوتا, ان کی کمیونیکیشن ویک ہوتی ہے, ٹیکنیکلی وہ بہت ساؤنڈ ہوتی ہے. تو ہم نے تجربے سے یہ بات سیکھی کہ انجینئرس کو یہ باتیں بھی سکھانی چاہیے. تو ہم نے سکھایا, تو ایک دو بیچز نکلے تو ہمیں پتہ چلا بہت بڑا فرق نکلا ہے. وہ لوگ بہت سیکھنے لگے, بہت کامیاب ہونے لگے. یعنی ٹیکنیکل لوگوں کو اگر آپ ہیومن اسکلز دے دیں تو وہ بہت آگے نکلیں. سب نے بہت تعریفیں کی کہ بہت اچھا آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. تو اب میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مہمان کسی کا آیا ہے, کچھ تو اختلاف بھی ہے, تو اب پبلک میں اس پہ نہیں اختلاف کرتے کیونکہ میزبان کو شرمندگی ہو. تو میں نے کھانے کے وقفے میں کافی پڑھی لکھی پروفیسر کی انگریزی میں ہی بات ہوئی, 10 سال ہو گئے کم از کم, میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا مجھے ایک بات بتائیے, بہت اچھی آپ نے تقریر کی اور مجھے بھی بڑا انسپریشن ملی ہے. یہ جو ارسطو تھا, اب چونکہ وہ ویسٹ کو جانتے ہیں تو میں نے ارسطو کا نام لیا, یہ آرٹسٹ تھا یا سائنٹسٹ تھا؟ اس نے کہا آرٹسٹ ہی تھا. مائیکل اینجلو کا میں نے کہا, اس نے کہا وہ بھی. لیونارڈو ڈوینچی, انہوں نے کہا وہ بھی. تو میں نے کہا اس زمانے میں ایک شخص آرٹسٹ بھی ہوتا تھا اور سائنٹسٹ بھی ہوتا تھا, تو یہ کب ہوا کہ آپ نے آرٹسٹ کو الگ کر دیا اور سائنٹسٹ کو الگ کر دیا؟ تو ایک دم سوچا انہوں نے, اور پھر انہوں نے کہا کہ پروبیبلی ہم نے پڑھانے کے لیے نا کریکولم کی نیڈس کے لیے سبجیکٹس کو الگ کیا تھا تاکہ پڑھانا آسان. یہ آرٹ کے سبجیکٹ ہیں, اور میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے, مگر آپ کو یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ اصل میں یہ ایک ہی چیزیں ہیں, یہ ہیومن اسکلس کی 2 ڈائریکشنز ہیں, مگر آپ نے نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ تو ان کو تھوڑا سا جھٹکا لگا. انہوں نے کہا کہ آپ شاید صحیح کہہ رہے ہیں, ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں شروع سے ہی بتانا چاہیے تھا کہ یہ ساری ہیومن اسکلس ہیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا. یہ آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. آپ کی یونیورسٹیز کمانے کے دھندے کی دکانیں, آپ وہ بیچتے ہو جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے اور جس پہ آپ کو پیسے زیادہ ملتے. تو تھوڑی بہت بحث تو ہونے لگی تھی, تو میں نے کہا میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا تھا. اب آپ بجائے یہ کہیں تو بجائے آپ اپنے اوپر کریڈٹ لینے کے ہم نے کوئی نئی چیز ڈسکور کی ہے کہ آرٹ اور سائنس ایک چیز ہے, آپ یہ کہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی. آج سے چند سو سال پہلے لوگ اس کو, آپ دیکھو نا البیرونی کو دیکھو, اس نے ہر سبجیکٹ پڑھا ہوا. ابن الحسن کو دیکھو, ان کے اپنے سائنٹسٹ کو دیکھ لو, ارسطوٹل کو دیکھ لیں, افلاطون کو دیکھ لیں, آرشمیدس کو دیکھ لیں, یہ سارے علوم پہ ہوتے تھے. ان کے لیے کوئی الگ نہیں ہوتی تھی چیزیں. یہ انہوں نے کلاسیفیکیشن کی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, اور بعد میں اسی کلاسیفیکیشن کو اپلائی کر دیا ہوم پہ اور اسکولنگ پہ, اور ہم نے اس آئیڈیا کو نہ صرف بائی کر لیا بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بھائی ہوم ہی اسکول ہے, اب آپ باہر ہوم لکھ دیجیے یا اسکول لکھ دیجیے. بیسک لیول تک جانے کے بعد میں ہر گھر میں ڈیٹیل ٹیکنیکل چیزیں نہیں پڑھائی جا سکتی. اس کے لیے پہلے بھی ہوتا تھا کہ مختلف اساتذہ کے پاس, حضرت امام ابو حنیفہ فلانے کے پاس چلے گئے, وہاں سے حدیث کی تربیت حاصل کی, فلانے کے پاس گئے فقہ کی تربیت حاصل کی, فلانے کے پاس گئے فلاں, پھر بعد میں ایک ہی شخص کو سب چیزیں آتی. مگر وہ بنیادی تعلیم تو گھر پہ ہی ہوئی تھی, لوکل. اور بنیادی تعلیم کیا چند سالوں تک. آپ کو پتا ہے آج کل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 3 سال تک بچے کے ذہن میں جو آ گیا وہ آ گیا, اور 3 سال کے بعد چینج کرنا ناممکن نہیں ہے, مشکل. اس لیے ماں باپ کو چاہیے, پہلے تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کی ولادت سے پہلے کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھی کہ بچے کی جب خاص طور سے جب پریگنینسی چل رہی ہے تو اس وقت بہت احتیاط کریں, زیادہ نیگیٹو نہ سوچیں. کوئی کہتا تھا سورہ یوسف پڑھو کیونکہ اس کے اندر اسٹرگل کی باتیں, سورہ مریم پڑھو, یہ ساری تھاٹس ہیں, یعنی سمجھ کے پڑھو ایکچولی, کیونکہ وہ تھاٹس بچوں کے اندر آتی ہیں. اور پھر 3 سال تک بچوں پہ بہت فوکس کرو. تو ان 3 سالوں کے درمیان میں تو آپ کو کہیں باہر جانا ہی نہیں چاہیے. آپ کو اتنا بڑا کام دے دیا گیا ہے, مگر ہم نے وہ آئیڈیا باہر سے بائی کر لی. ہم مس کرتے ہیں. اگر ہمیں فائنینشیل انڈیپینڈنس والی جو ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے نا, کیا فائنینشیل, آپ سوچئے
یہ ناشکری کی کیفیات ہیں جو عورتوں میں آئی ہوئی ہیں اور مردوں میں آئی ہوئی، یہ اس کے ریزلٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے، اس پرفیکٹ سسٹم کو آپ نے دھتکار دیا تو آپ زندگی بھر پریشان ہی رہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ تو اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہوم اور اسکولنگ ایک ہی چیز ہے، اب آ جاتا ہے کہ گھر میں کریکولم، اب بہت ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہوں، اور آپ میں سے کچھ مائیں ایسی ہوں گی جنہوں نے ہوم اسکولنگ اسی سال شروع کی ہوگی، اور کچھ ایسی ہوں گی جن کو گھر سے سپورٹ ہوگی، اور کچھ ایسی ہوں گی گھر میں کچھ لوگ کہتے ہوں گے نہیں ہو پائے گا، کسی کی نند یہ کہتی ہوگی، کسی کی جٹھانی یہ کہتی ہوگی، کسی کی بہن کہتی ہوگی کہ بچے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے ان کو سپورٹ ہوگی، ہر ایک کے اپنے اپنے پرابلمس ہوتے ہیں، مگر یہ ڈیٹیلز ہیں کہ کریکولم کیسے ڈیزائن ہوگا۔ پہلے آپ کو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں ہی آپ نے بچے کی تربیت کرنی جیسے کہ پہلے ہوتا تھا، اور اس کے اسپیشلسٹ ماں ہی ہے، اور اس کو اپنی اسکل کیسے ڈیولپ کرنا ہے اس میں میں کچھ پوائنٹس بتاؤں گا، ظاہر ہے اس پہ ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا، اس میں سے آلریڈی آپ لوگ پک اپ کر رہے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ابھی ٹائم کی وجہ سے، مگر میں آپ کو ہنٹ ضرور دے سکتا ہوں۔ اور خود میری بیٹی معراج ماشاءاللہ 1-1.5 سال سے ہوم اسکولنگ کر رہی ہے، اور اس کے کریکولم ریلیٹڈ چیلنجز، ٹائمنگ ریلیٹڈ چیلنجز، ہوم کو کتنا رکھا جائے، اس پہ میں ایک 2-3 منٹ کا بریک لیتا ہوں، بات کروں گا، اس دوران میں آپ لوگ کوشچن بھی کر سکتے ہیں، آپس میں گپ شپ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ میں تھوڑا سا 1-2 منٹ کا بریک لینا ضرور سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا ریلیکس ہو۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں ہم کنٹینیو کریں، جو لوگ زوم پہ ہیں وہ رہ سکتے ہیں 3 منٹ بعد انشاءاللہ۔ ارے واہ حاجرہ، کون سا گیم چل رہا ہے؟ کون سی کتاب ہے بھائی یہ؟ وہاں جا رہے ہو تم؟ میں بھی آ رہا ہوں، جاؤ ادھر، دوسری ریڈنگ ہو رہی ہے، گیمز ہو رہے ہیں، جاؤ شاباش، آپ بھی جاؤ اگر جانا ہے، وہاں سب بچے موجود ہیں، میں بھی آ رہا ہوں، اب جلدی جائیں، ہاں بھاگ کے جائیں، گڈ جی اسٹارٹ کریں۔ بسم اللہ کوئی بھی شخص جو اچھی نیت سے کوئی کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی کمیوں کو معاف کر کے، ڈیسیژن میکنگ کی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر وہ نیک نیتی سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹائمنگ کی بات ہو، کوئی سی بھی جو تحریک ہوتی ہے نا، اس کا ہجرت مدینہ بھی ہوتا ہے، اس کی جنگ بدر بھی ہوتی ہے، اس کی احد بھی ہوتی ہے، اس کی خندق بھی ہوتی ہے، اس کی حدیبیہ بھی ہوتی ہے، اس کا فتح مکہ بھی ہوتا ہے، یہ میرے مین پوائنٹس بولے ہیں۔ اگر جب 40 مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عمر 40 میں مسلمان، جب آپ سب نے واقعہ پڑھا ہے، اس وسلم نے کہا کہ یا تو عمر بن حشام کو مسلمان کر، یا پھر عمر بن الخطاب کو مسلمان کر، مجھے دے دے تاکہ اسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو مسلمان کر دیا۔ اس سے پہلے 39 مسلمان ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز بھی نہیں پڑھتے، تو کیا مطلب نکلا کہ جب آپ ویک ہیں تو آپ کو گراؤنڈ پہ اسٹرینتھنگ کی ضرورت ہے، اگر آپ ویک میں فرنٹ پہ چل جائیں تو وہ آپ کو مار دیں گے کیونکہ وہ بہت طاقت ہے، یہ نارمل ہے۔ تو پہلے کیلکولیشن بہت ضروری ہے، اب اس حدیث پہ آئی، یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے، ہوم اسکولنگ پہ بھی اپلائی۔ ایک جملہ تو آپ نے سنا ہے کہ ہر انسان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے، یہ بھی سنا ہوا ہے، اس پہ یقین بھی ہے نا آپ کو۔ اب ایک حدیث شریف، اور مجھے دونوں سے ربط جوڑ کے بتائیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ برائی کو اگر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر یہ نہ کر تو آواز سے، منہ سے روکو، نہیں تو تیسری کیا ہے، تو خالی دل میں برا سمجھ رہے اور ہاتھ سے نہیں روک رہے، تو کیا سچائی کو ترویج میں کیا ہم پیچھے ہٹے؟ نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اپنے آپ کو کیلکولیٹ کرو، اپنی اسٹرینتھ دیکھو پہلے،
پھر 40 مسلمان ہو گئے، اس کے بعد اوپنلی نماز پڑھنے لگے، پھر بھی مارے کھاتے تھے، پھر بھی آپ نے حبشہ بھیج دیا لوگوں کو، وہ تو پہلے ہی چلے گیا تھا عمر کے اس سے پہلے. اس کے بعد بھی چند سال گزرے بہت تکلیف میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا مدینے آئے، وہاں پہ اسٹرینتھ بنی، خود حملہ نہیں کیا، آپ پہ حملہ ہوا. 313 مسلمانوں میں اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے 1000 کفار کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو بڑا خوف پیدا ہوا. پھر احد ہوا، اس میں تھوڑے ایشوز کے بعد وہ بھی جیت گئے، پھر خندق ہوا وہ بھی جیت گئے. بہت سارے لمبی چیزیں، ہر اسٹرینتھ کے حساب سے مسلمان کتنے فرنٹ پہ آئے ہیں، کتنا اوپنلی انہوں نے مقابلہ کیا ہے، اپنی کیلکولیشن کے بغیر نہیں تھا یہ. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے پہلے جاسوسوں کو بھیجتے تھے کہ یہ دیکھ کر آؤ کہ ان کے پاس کتنے گھوڑے ہیں، کتنی تلواریں ہیں، کہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی دولت ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، اپنے بندے ان میں گھسا دیے. تو یہ کیلکولیشن بہت ضروری ہے. صرف بغیر جذبات میں نکل جانا یہ اچھی چیز نہیں. آپ آ جاتے ہیں، آپ کا اچھا ٹاپک تھا وہ میں نے کور کیا، ہوپ فلی میں نے جواب دیا آپ کی بات کا. اچھا اب آ جاتے ہیں ہوم اسکولنگ کے مین ٹاپک پہ، جو ہمارا میں نے کہا تھا کہ ہم سیشن بریک کے بعد دوبارہ سے جس پہ بات کریں گے. کہ جب ہم نے یہ جان لیا، اگرچہ کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات ہوگی کہ جو میں نے کہا تھا کہ ہوم ہی اسکولنگ ہے اور اسکولنگ ہی ہوم ہے. اگر کوئی کسی وجہ سے مثال کے طور پر پہلے عربوں میں تھا کہ امیر گھر کی عورتیں اور بڑی گھر کی عورتیں بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی، وہ دائی رکھ لیتی تھی، تو وہ جا کے گاؤں وغیرہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی یہی ہوا، تو وہ ایک الگ چیز. مگر جب آپ کے پاس ایسا سسٹم ہو سکے اور آپ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سمجھ دی ہے، اتنی آئی کیو دی ہے اور اتنی تعلیم دی ہے، تو اس کا پہلا فائدہ کیا کارپوریٹ ورلڈ کو پہنچنا چاہیے یا اپنے بچے کو پہنچنا. اور آپ کا ایک بچہ اگر اچھا انسان بن جاتا ہے تو ماں کے لیے بنیادی عبادات ہی اس کو جنت کے پتہ نہیں کس لیول پہ پہنچا دی. یہ پوائنٹ سمجھیے. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ ہوم اسکولنگ کے جو ایشوز ہیں جو ہمیں بہت بڑے نظر آتے ہیں، اس پہ بھی میں بات، تو میں اس پہ ہنٹ دوں گا، مگر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بڑے ایشوز نہیں. کیوں؟ انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا اور جو اردو میں بھی اس سے ملتی جلتی باتیں ہیں کہ when there is a will there is a way. اگر آپ کی خواہش ہے تو راستہ نکل آ. اگر آپ کو ایمان اور یقین ہے تو جو میتھڈالوجیز ہیں، پروسیجرز ہیں، آپ کے اپنے سچویشن کے حساب سے آپ نکال لیں. تو یہ بات ذہن میں رکھ کر آپ موٹی بات سمجھیے کہ ہو سکتا ہے جو آپ کے کیس میں سولوشن ہو، جو شیڈیول بچوں کے لیے کام کرتا ہو، جو کورسز آپ پہلے مہینے میں پہلے سال میں کروائیں گے، جو اسکلز آپ بچے کو پہلے سال میں دیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ سوٹ نہ کرتے، یہ کچھ اور کروائیں. دونوں کے لیے دونوں چیزیں صحیح. اس کا کیا مطلب؟ اپنا خود دیکھیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں، بلکہ میں یوز کروں گا تیز ہوتی ہیں. یہی قرآن میں کہا. جب وہ تیزی کو کسی کام میں لے کر آئیں گی نا تو مرد کو پتا بھی نہیں لگتا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے. آپ لوگ ہنستے بھی اس پہ کریں تو یہ سولوشن نہیں نکال سکتے آپ. اور خود اپنے ٹاپکس پہ غور کریں نا، سچی بات ہے، اپنے ٹاپکس پہ غور کریں. یہاں 3 عورتیں بات بیٹھی ہوتی ہیں، کن ٹاپکس پہ بات کریں خود ہی سوچیں. ڈیپ ٹاپکس پہ، سولوشن فائنڈنگ پہ. جی میں ابھی کوشچن لیتا ہوں آپ سے. سولوشن فائنڈنگ پہ کتنے کرتی ہیں، کتنی کرتی ہیں؟ دماغ اللہ نے دیا ہے، کر سکتے ہیں. جی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہوم اسکولنگ میں ہم لوگوں کو جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کے اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ بھی کرتے ہیں. تو ہم جو بھی کریکولم سیٹنگ کرتے ہیں اس میں بہت مددگار ہوتا ہے. یعنی بچہ جس چیز کو سیکھنا چاہتا ہے اگر ہم اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ بچہ اس کے لیے لائف لانگ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، اور پھر جو کریکولم سیٹنگ کی آپ بات کریں اس کے بھی رہنمائی. آپ بہت اچھے آپ نے کی ورڈ یوز کیے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ.
آپ کا کوئی ادارہ ہے؟ ہم سے مراد کیا ہے آپ؟ اوکے ٹھیک ہے، نہیں اگر ہو کوئی تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی انا سے نہانوں پہ آ جاتا ہے، وہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کس، جیسے آپ نے آپ سب کو لے کے بات، ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھے کی ورڈ یوز کیے اور اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور آپ لوگ اس طرح سینئر سے ڈسکشن کریں کہ بندے کی جو ذہنی اپج ہوتی ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کریکولم کو آگے پیچھے کریں، اس کو نکال دیں کہ پہلے سال میں نے جغرافیہ بھی پڑھانا ہے، یہ بھی پڑھانا ہے، یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی نالائکی ہے جو اگر ان کے گھروں میں جا کے امریکہ بھی جانا نہیں پڑے گا آپ کو، یہی ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ مل جائیں گے، ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی مائیں باولوں کی طرح پھر رہی ہوتی ہیں اور 35 40 80 ہزار روپے بچوں کی فیس کے دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو اطمینان نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھ رہا ہے۔ جو میں نے ابھی چند 1.5 سال میں سیکھا، جو 1.5 سال میں نے کیا ہوا، سب خیر ہے؟ اچھا، ایک چیز میں بہن، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سب کے لیے بھی شاید کان کی اور یہ اکثر نہ ہے، اگر ایسے یہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کبھی بھی کوئی بظاہر پینک کی صورت حال ہو، بچہ گر جائے، آپ کو رسپانس تو فوراً دے دیں کہ آپ کا مین کام، اگر آپ کے رسپانس میں بے چینی نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ آپ کا بچہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے تو میری ماں ایسے پاگل ہو کے آتی، تو جب کبھی بھی کوئی سچویشن ہو گئی نا تو وہ خود بھی اپنے حواس کھو دے گا۔ تو جو کوئی بھی ریسکیو کے لیے نکلے نا، اس کی پہلی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے حواس بحال رکھیں، خدا نہ خاصا زلزلہ آ جائے، کچھ ہو جائے، آپ اپنے حواس بحال رکھیں اور پھر ریسکیو پہ نکلے، کیونکہ اگر ہمارے خود ہاتھ میں کنٹرول میں کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ پاؤں پھولیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آئندہ کے لیے کہ میں نے بتانا، پرسنلی آپ کو نہیں بتایا، ایک چیز ہوتی ہے تو سب کو بتائی جاتی ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو میں ریلیٹ کروں گا قرآن شریف کی آیت سے، ممکن ہے آپ کا ذہن نہ گیا تو غور کیجیے گا، بہت بہت گہری بات میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ آیت ہے اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ اللہ کا جو دوست ہے ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا، ان پہ کوئی غم نہیں، تو یعنی جتنے اپنے خوف پہ اللہ کے حکم پہ قابو کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنا اپنے غم پر، غم ملتے جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اللہ کے قریب اتنے ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں یہاں میں بیچ میں بظاہر بیچ کی بات آئی ہے، اس کو کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ خوف اور غم کو ڈفرینشیٹ کی، غم کا تعلق پاس سے کہ ہمارے پاس یہ تھا چلا گیا، اب ان کے بغیر ہم کیسے زندگی گزاریں گے، یا اتنے پیسے تھے، یا خدا نہ خواستہ فلانا یہ لے گیا یا چھین گیا، تھوڑا غم کر لیں، اس کے بعد کیا اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ مجھے اس سے نقصان کرے گا، پورا کرے گا، اور نہیں کیا تو وہ دوسری طرح میں کمپنسیٹ کرے گا، نہیں تو اس کی مرضی تھی۔ یعنی یہ غم ٹریننگ کا بہت بڑا پوائنٹ ہے، اب ہم اس کو لوز کر کے ناشکری پہ چلے جائیں یا اسے فائدہ، غم پاس سے تعلق اور خوف فیوچر سے، کہ یہ میرے پاس سے چلا نہ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے جو قریبی دوست ہوتے ہیں، اللہ کی بات کیا ہے، اگر ہمیں دوست کہتا ہے تو اس کی مہربانی ہے، ہم دوست نہیں بن جاتے، اس کی محبت، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی محبت سے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ 2 کام کریں، میرے قریب آئیں۔ تو یہ مائیں اگر اپنے اس اینگل سے بہت ڈیلی بیسس پر ٹریننگ دے سکتے ہیں، بچے جو کانفیڈنس میں لوز کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں نا، ان کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم پینک پہ بہت آتے ہیں، اللہ سے کریں سب کے لیے، اگین کسی ایک شخص کے لیے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنا ہے نا، میں ریلیٹ کروں گا اس کو حدیث سے، کہ اس کے مائنڈ سیٹ کو دیکھ کر کریکولم ڈیزائن کریں، یہ آپ سب کے لیے ایک حدیث شریف ہے، اس پہ بہت ڈائریکٹ حدیث ہے، اور یہ کمیونیکیشن ہے، میں آپ سے بات کروں گا
تو ممکن ہے میری زبان کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو. آپ سے بات کروں گا تو تھوڑا میں ڈفرینٹ انداز سے بات کروں گا, اسپیڈ ڈفرینٹ ہو. آپ سے بات کروں گا تو میں چپ ہی رہوں گا کیونکہ بیگا میں نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے, نہیں مذاق کی بات ہے, تو مقصد یہ ہے کہ میں نے بندے کو دیکھ کے بات کی نا. ہم میں سے ہر شخص سمجھدار یہ کرتا ہے, مگر جب ہم اپنی اسکل کو بڑھا لیتے ہیں, جب بچہ آپ کے سامنے وہ بندہ ہے, اس کے لیے آپ نے کریکولم ڈیزائن کرنا ہے, تو آپ سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے اس کائنات میں؟ اس میں نہیں جان سکتا. اس سے اللہ سے رابطہ کریں, آپ بتائیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ پڑھیں اور زور اہدنا الصراط المستقیم, اور وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا کرنا ہے. حدیث کیا تھی جس سے میں ریلیٹ کر رہا تھا؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, talk to the people at their level of intelligence, at their level of intelligence, not your intelligence. لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے, ہماری کیا عادت ہوتی ہے, ہم جب چاہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں یا میں بہت اچھا بول لیتا ہوں, میں کوئی ریڈیو پریزنٹر ہوں یا اسپیکر ہوں, تو میں بڑا بنا کے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کروں گا. میں اپنے انٹیلیجنس لیول پہ جاؤں گا, اس کے حساب سے نہیں موڈیفائی کروں. یہ بددیانتی ہے, اس کا رزلٹ بھی نہیں نکلتا, اور اندر سے دل میں بھی لوگ چڑنے لگتے. آپ بچے سے بات کریں. ویسے ابھی میں اندر گیا, میں نے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا, میں نے کہا کہ میں بھی آ رہا ہوں کھیلنے, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. تو اس طرح میں نے بچوں کو ایک بک اپ کیا, تو ان کو لگا کے تھوڑا سا, اور نارملی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں بچے سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ کوئی بھوت وغیرہ بات کر رہا ہے, ان کے لیول پہ آ کے بات کرتے. کبھی جو اکثر ان کے انداز میں بات کرتے ہیں. تو یہ آپ کریں, تو یہ اس تھاٹ کو اگر آپ لے کے چلیں گے نا, تو یہ کریکولم ڈیزائن کا جو تھریڈ ہے نا, یہی ہے. اب کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس پہ بھی الگ باتیں ہو سکتی ہیں, سیشنز بھی ہو سکتے ہیں, آپ لوگ غور کر سکتے ہیں. جیسے آپ ہیں اور جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان سے مشورہ چاہیے, ابھی لیتا ہوں کوشچن, مشورہ لے کریں, مگر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یو آر دا پرسن. اگر اس بچے کو گائیڈ کرنے والا کوئی اور اس دنیا میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں بنا گا. اللہ میں نے آپ کو بتایا, مطلب آپ سوچیں اور اللہ سے پوچھیں مجھے بتا کیسے گائیڈ کریں. یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں, حقیقت ہی. سوال آپ لوگ سارے بہت اچھے کر رہے ہیں, میں کوشش کروں گا کہ جواب بھی صحیح دوں. ماشاءاللہ. اب آپ بتائیے, میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے, میرے ذہن میں ایک حدیث شریف آ رہی ہے, میرے ذہن میں اس دنیا کا ایک ریفرنس آ رہا ہے. کس ریفرنس سے جواب دوں؟ آپ کی چوائس ہے, آپ بتائیے. اوکے گڈ. دیکھیں بہت ساری آیتیں ہیں, خاص طور سے اگر آپ قرآن شریف پڑھتے جائیں نا تو آپ 20 میں پہنچیں گے. تو اللہ میں ایک ٹون چینج ہوتا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیار سے سمجھاتا ہے کہ آپ ان کے لیے زیادہ بے چین نہ ہو, ان کو بتا دیں, اگر یہ سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان کا مقدر جو کچھ ہوگا. پھر یہاں تک بھی کہا کہ کہیں تم لا اللہ کا باقی النفس کالا سارے لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, سورہ کہف میں, کیونکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنا. تو یہ بے چین, اچھا اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا نہیں ہے نبی سے, بہت ساری چیزوں میں ڈانٹا بھی بطور, کیونکہ بندے ہیں, ہم بہت احترام سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو گائیڈ کرنا, ہر کسی کو گائیڈ کرنا اللہ کا ہی کام ہے, نبی کو بھی گائیڈ اللہ ہی کرتا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں بولا کہ تم اب آئندہ سے یہ نہیں کرنا. بات چیزوں میں منع کیا ہے قرآن میں کہ آئندہ تم یہ نہیں کرنا, مگر کہیں پہ بھی یہ نہیں بولا تم ان کے پیچھے زیادہ پریشان مت ہو. تنبیہ ضرور کی ہے کہ زیادہ اوور ڈو مت کرو, اپنے آپ کو ہلاک. تو یہ بے چینی جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ کوئی اس میں گلٹ نہیں آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گلٹ ہے, یہ ماں پن کا حصہ ہے. تو رسول جو ہوتا ہے اس کی کیفیت بھی ماں سے تو خیر بہت ہائی لیول ہے, مگر کیفیت ہوئی کہ وہ قوم کے لیے, لوگوں کے لیے بے چین ہوتا ہے. حالانکہ ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ نے کہا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے چند لوگ 900 سال 950 سال میں مسلمان ہوئے, اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بہت اچھے انداز میں ان کو نمبر دیے قرآن میں.
مگر یہ کوانٹٹی پہ تو ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا کہ کتنے نمبر لے کر آئے. تو اس سے نکل آئے. آپ جیسے جیسے آپ گرو کرتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میری پریشانی بہتر ہوئی ہے تو امپروو کر لیں. وہ ایسا کیوں تھا اس کی تفصیل میں بھی جا سکتے ہیں مگر ہمارا ٹائم پھر اس میں نکل گیا. اب میں ابھی وقتی طور پہ تو میں آپ کی بات کو نا کہہ دیتا ہوں ہاں ایسا ہی ہے. ورنہ اصل بات یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے شاید دھماکہ ہو. کانفیڈنس نام کوئی چیز ہوتی نہیں. یہ ویسٹ کی پھیلائی ہوئی اڑائی ہوئی چڑیا. ہم کہتے ہیں کانفیڈنس. آپ یہ بتاؤ آپ نے سنا ہوگا نا ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ. اب فرض کریں کہ آپ انٹروورٹ. فرض ویسے تو آپ نہیں ہیں آپ انٹروورٹ ہیں. فرض کریں آپ انٹروورٹ مگر آپ کی کوئی ایسی سہیلی ہوگی ایسا بھائی ہوگا جس کے سامنے آپ اتنا بولتی ہوں گی کہ وہ دماغ کا ہے دہی بنا دی میرے دماغ. تو اگر آپ انٹروورٹ ہیں تو اس کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے تو اس کے سامنے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کانفیڈنس کا کنسپٹ ہے نا وہ غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کسی کے سامنے اپنے سیلف امیج کو کم سمجھیں تو کانفیڈنس کم ہوتا ہے اور کسی کے سامنے آپ بڑا ہوا سمجھیں تو وہ تو جب آپ ایمان سے آہستہ آہستہ کرتے ہیں تو پھر آپ ڈرتے کسی سے نہیں ہے. محبت سب سے کرتے ہیں. اس سے رشتے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سے محبت کا اظہار کیسے کریں. ایسا آپ نے کتے سے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے. اس کو مارنا نہیں ہے مگر اس کی نجاست سے آپ نے بچنا ہے. گھر کے باہر آ جائے تو آپ نے پانی کا کوئی چیز رکھ دینی. آپ نے سور سے بھی محبت کا اظہار کرنا ہے. اس کی گندگی سے بچنا ہے مگر آپ جنگل میں جا کے اس کو نہیں ماریں جو اس کو بھی اللہ نہیں بنایا. ہاں آپ کے شہر میں آ جائے نقصان پہنچائے تو آپ اس کو مار دیں گے. ٹھیک ہے یہ بس بات ہے. تو اب ہم اسی طریقے سے چند چیزوں کو کور کر رہے ہیں کہ کریکولم ڈیزائن میں میں انہیں کا کی ورڈ یوز کروں گا کہ ان کو سامنے رکھ کر اس میں بڑا ایک زبردست میں آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں. انڈیا میں اس پہ ایک بہت پہلے ایک پروجیکٹ بنا تھا اور بڑا اچھا کام ہوا تھا. پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے اس پہ کام کیا اور وہ کیا تھا بلکہ ایک مووی آئی تھی 3 ایڈیٹ. تو وہ جس کنسپٹ کے اوپر بنی تھی تو وہ آپ کو پتا ہے لداخ میں وہ بندہ بیٹھا ہوا. وہ کیا کرتا تھا وہ صرف فیلئرس کو لیتا تھا اور یہی فیلئرس کو لے کر ان کی خصوصیات دیکھ کر اگر وہ آرٹ کے مائنڈ کے ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں تو ان کو اسی حساب سے پڑھاتا تھا. پھر کچھ ٹائمنگ کے بعد پھر سب ایک لیول پہ آ جاتے تھے. پھر ان کو سب ایک کریکولم پہ لے کے آئے. پہلے ان کا دماغ جس ڈائریکشن کا ہے اس پہ ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ وہ آرٹسٹ ٹائپ کا بچہ ہے تو آپ اس کو میتھس پہ لگا دیں. مگر کسی کا دماغ لاجیکلی کام کرتا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں تم لکھنے پہ آ جاؤ. نہیں جس ڈائریکشن میں وہ جا رہا ہے پہلے اس کے ساتھ بہیں اور یہ پریشر نکال دیں. اس پریشر میں مائیں بھی ہوتی ہیں کافی اور آس پاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا تم یہ پڑھا رہی ہو اس سال تم نے کیا کیا پڑھا دیا. معراج کا میں آپ کو واقعہ شیئر کروں. معراج بھی شروع میں تھوڑا پریشان رہتی تھی اور یہ پریشانی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں. جس نے کوئی کام شروع ہی نہیں کیا تھا اس کی پریشانی بھی اسٹارٹ ہوئی. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونے جا رہا ہے. اس نے ایک دن پریشان ہونا ہے وہ زیادہ پریشان ہونا. مگر جب انسان کچھ کرنے لگتا ہے تو اس کی کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں. تو معراج کی پریشانی یہ تھی کہ میں کیا پڑھاؤں پہلے سے. میں نے بولا دیکھو پہلے سال تو تم یہ نہیں سوچو کہ میں نے کیا پڑھانا ہے. تم یہ دیکھو کہ ہوم اسکولنگ کے کنسپٹ میں فریلی بچے کو کیا کیا ریلیکس کر سکتے. پہلا سال ایسے ہی نکل جانا ہے تو تمہارے اپنے لیے بھی لرننگ ہے. اپنے سینئر سے ان سے بھی مشورے ان سے بات کرو. اگلے سال دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اگلا سال شروع ہو گیا تو اس کی تھوڑی سی ہم نے مدد کی. باقی یہ کہا کہ تم خود سوچو اور اس میں سے کچھ چیزیں کر لو. میں نے کہا دنیاوی سبجیکٹس کے حساب سے شروع کے 4-5 سال سوچو ہی مت کہ میں نے سائنس پڑھانی ہے میں نے میتھس پڑھانا ہے اردو پڑھانا ہے یہ پڑھانا ہے. آپ مکس کر کے پڑھا دو. جیسے اس کی بچی کو ایک خاص چیزوں کا کس چیز کا شوق ہے نبی آرٹ وغیرہ کا. تو آرٹ سے ہی لے کے بات شروع کر. اسی میں میتھس کے ایک آدھ پوائنٹ چھوڑ دیے. کچھ تھوڑا سا آپ نے بے لکھا اب بے سے کچھ شکل بنا دی. سبجیکٹس ماڈیفائی ہو سکتے ہیں. یہ پڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ فزکس کیمسٹری. حالانکہ فزکس اور کیمسٹری فزکس اور اردو فزکس اور میتھمیٹکس یہ سب آپس میں ایک ہی چیزیں ہیں. ایک سوال لینے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں.
اگر یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو صحیح سے ایکسپلین کر پایا ہے تو یہ آپ لوگوں کی سوچ شاید تھوڑا سا اور وسیع ہو جائے. ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں. بچپن میں والد صاحب ایک جگہ ہمیں لے کے گئے, کلفٹن لے کر گئے. تو ہم لوگ پانی میں کھڑے ہوئے تھے اور والد صاحب نے پوچھا, اس بات کو سنیے غور سے, کہ پانی میں کھڑے تھے تو بابا نے پوچھا کہ بیٹے کون سے پانی میں کھڑے ہوئے ہو, کون سا سمندر ہے؟ تو ہم سمجھے کہ بابا جو ہے شاید ہماری جغرافیہ کی نالج چیک کرے. شاید میں تیسری چوتھی میں ہوں گا یا پانچویں میں ہوں گا, اور بھی بھائی تھے. تو میں نے کہا کہ بابا ہم بحر عرب میں, کیونکہ کلفٹن پانی میں بحر عرب پہ کھڑے. بابا نے کہا تھوڑا سا بڑا سوچو, بحر عرب میں تو ہے. میں نے کہا پھر تو اس کا معنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بحر ہند میں کھڑے, کیونکہ بحر ہند کا حصہ ہے بحر. وہ کہنے لگے نہیں اور بھی بڑا سوچو. تو ہم نے کہا کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بحر الکاہل میں یا بحر اوقیانوس میں کھڑے ہیں, یعنی کہ پیسفک اوشن میں اور اٹلانٹک میں, تو وہ تو بہت دور ہے, امریکہ کے پاس ہے, کوئی آسٹریلیا کے پاس ہے. تو کہنے لگے وہ کہیں بھی ہو, کیا ان کے درمیان میں کوئی باؤنڈری ہے؟ نہیں. اس کے معنی چند مہینے میں اس در کا پانی ادھر آ جاتا ہے اور ادھر کا پانی ادھر چلا جاتا ہے. یہ تو آپ کی لوکیشن کی وجہ سے آپ نے اس کا نام بحر ہے. تو اس کے معنی یہ کہ دنیا کے سارے سمندر ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علوم ہے نا سارے, وہ سب ایک ہے. آپ پڑھانے کے لیے ان کو ٹاپک کر لیتے, تو آپ اس کی زیادہ ہندی لفظ یوز کروں گا, بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہاں پہ یہ لفظ یوز کرنا. چنتا بالکل نہ کریں کہ میں نے فزکس زیادہ پڑھانی ہے یا میتھس زیادہ پڑھانی ہے. تھوڑا سا یہ پڑھا دیں, بچے کے انٹرسٹ کے ساتھ شفٹ کریں. اس کا کسی علم سے نفرت نہ پیدا ہونا چاہیے, صرف اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ کرنا ہے. یقین کیجئے یہ دماغ خراب ہمارا کیا گیا ہے, اور ہم نے اجازت دی ہے دماغ خراب. آپ اپنا کریکولم بنائیں 2-3 سال تک, اور اگر کوئی اعتراض کرے اور اگر وہ آپ کا بہت قریبی ہے, تو یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ عورت شروع نہیں کر سکتی جب تک اس کے قریبی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے متفق نہ ہو. تو یہ بہت بڑا ڈیسیشن ہوتا ہے, ڈاؤٹس بہت ہوتے ہیں, اور شروع کرنے کے بعد ڈاؤٹ زیادہ آتے ہیں. تو ان کو پیار سے سمجھا دیں اگر قریبی کر رہے ہیں, مگر اگر دور والے ہوں تو ان کو اگنور کر دیں. چند دنوں بعد اگر وہ آپ سے نہ پوچھے نا کہ کیسے کرتے ہیں ہمیں بتا دیں. میں ذکر کر رہا ہوں, ویسے ہی میں ڈفرینٹ سبجیکٹس میرے رہے ہیں ٹائم کے. تو میں نے چائنیز لینگویج بھی پڑھاتا ہوں, 15 سال ہو گئے. میں ورلڈ وائڈ پڑھاتا ہوں, کمرشلی پڑھاتا ہوں, آن لائن پڑھاتا ہوں. تو میں اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ شروع کرو گے نا بولنا چیاؤں پیاؤں, تو لوگ ہنسیں گے. تو اگر آپ کے گھر والے ان میں بیٹھ کے آپ چیاؤں پیاؤں, آپ کو ہنسیں گے, آپ ہنسنے دیں, آپ ان کے ساتھ ہنسیں. تھوڑا دنوں بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ بولتے کیسے. اگنور کر دیں. اگنور کرنا سب سے بڑا, یعنی اننیسری برڈن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ہنسی مذاق میں لے جائیں. یہ پوائنٹ. تو یہ کریکولم بنانا, ٹاپک کرنا, یہ بات کے ایشوز ہیں. اصل پرابلم آپ لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہم اس کو کیا جواب دیں گے, ہم یہ کیسے رزلٹ دیں گے. ان رزلٹ سے نکل آئیں. بات سمجھدار اسکول شروع کے بچوں کی تو امتحان ہی نہیں کرتے, اور جو ملک دنیاوی طور پہ آگے ہے نا, جیسے ویسٹ کے بعض چیزوں میں انہوں نے کام کیا ہے, وہ 16 سال تک امتحان ہی نہیں لیتے بچوں کا. تو پتا ہے آپ کو, سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں, سویڈن میں, سوئٹزرلینڈ میں امتحان ہی نہیں لیتے. بعد میں مینڈیٹری نہیں ہے, بعد میں کمپلسری نہیں ہے, شوقیہ دے دے تو دے دے. وہ پڑھائے چلے جاتے ہیں, ان کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے, کلاس سے پتہ چل جاتا ہے. تو سب سے بڑا تو یہی شوق ہے. اگر بچہ شوق سے آ رہا ہے پڑھنے کے لیے, کسی بھی ایکٹیویٹی میں بچہ آ رہا ہے, تو اس کے معنی اس کو سمجھ میں آ رہا ہے. اگر وہ کٹ رہا ہے تو اس دن چھوڑ دیں. اگر وہ بہت زیادہ کٹ رہا ہے تو پھر سوچیں کہ ہمارے طریقے کار میں کیا غلطی. کبھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, مختلف چیزیں ہو سکتی ہے, ہمارا موڈ خراب ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے شدت سے کہ جو چیزیں جب سے آپ نے ہوم اسکولنگ شروع کیا, کسی بھی وجہ سے کہ کچھ چیزیں بچوں میں اچھی آنی چاہیے تھی جو نہیں آئی ہیں,
اچھی عادتیں بھی ہوں گی، مگر کچھ چیزوں کا آپ کا یہ ججمنٹ ہے کہ جی ان کو اچھی آنی چاہیے، وہ نہیں آئی تو اس کا آپ کو شدت سے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تکلیف کا احساس ہونا، پہلے یہ بات سمجھ لیں، یہ اللہ کی رحمت. کسی بھی چیز کی امپروومنٹ کی طرف دھیان جانا یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر مجھے کوئی چھوٹی سی بیماری ہے، بڑی بیماری ہے، اور مجھے لگے کہ یار مجھے بیماری ہو، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو یہ سب سے بڑا آدھا علاج ہو گیا. اگر میں جانے کے لیے تیار نہ ہوں، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے تیار نہ ہوں، حکیم کو دکھانے کے لیے تیار نہ ہوں، تو میں تو مر گیا. تو یہ اصل میں آپ کو اللہ کا شکر پہلے ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس نے احساس اس چیز کا دلایا. اب آ جائیے، واقعی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بہت میجر غلطی ہے، اور تو دو کام کریں آپ. یہ کام سب کو ہی کرنا چاہیے ویسے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، فرماتے تھے کہ میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اور 70 کے معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، عربی میں ان لمیٹڈ ہے، آپ 70 ہی لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے اور کیا بولنا ہے وہ بتاتا ہے، اس کے باوجود کہیں نہ کہیں گنجائش ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے. تو آپ اللہ سے استغفار شکر کے ساتھ مانگیں کہ اس نے توفیق دی. تو استغفار اصل میں کیا کرتا ہے کہ اس کا نیگیٹو اثرات کو ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے. اور دوسرا، کبھی کبھی جو بڑی پاورفل دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مگر اس کے ساتھ آگے پیچھے 1-2 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھا کریں. یہ بہت ہی جلالی دعا ہے. تو باقی سیلف کرس میں جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہو گیا اندر کی سیٹسفیکشن. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا، آپ غور کریں، اگر یہ بات اس طرح فرمائی تھی جو ابھی آپ نے جج کیا، میں آپ کریکٹ کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کے سوال کی وجہ سے دوسروں کو بھی کچھ کلیئر ہوگا، کہ بھائی شروع کے دور میں جو آ گیا، 4-5 سال والی بات، حدیث شریف کی بات میں نے نہیں کی، تو نارمل سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، مگر بچپن کی بات ہے. جب دین اسلام آیا ہے تو کتنے نبی ایسے تھے، صحابے ایسے تھے جوانی کراس کر چکے تھے، جو 40 سال کے 50 سال کے. حضرت ابو بکر کے والد یعنی کیا عمر تھی ان کی، ابو قحافہ، تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے. تو ان پہ تو آپ ٹائم ہی نہیں دیتے، ان کا تو ٹائم گزر گیا سمجھانے کا. یہ صحیح ہے کہ آپ بچوں پہ زیادہ ٹائم دیتے، ان کی اہمیت بہت دیتے تھے، مگر نوجوانوں پہ بھی ٹائم دیتے تھے، اور ادھیڑ عمر کے لوگوں پہ بھی دیتے تھے. تو تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی زندگی کیا بتاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نا، آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے اوپر بھی دوسرے پہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں یہ کہ مشکل ہوتی ہے، مگر آپ اللہ سے اگر رجوع کریں استغفار کے ساتھ تو اللہ راستہ بتا دیتا ہے. مشکل ان کو ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی سہاروں کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کے جج کرنے کے بہت سارے طریقے، مگر ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی فلمیں کس ٹاپک پہ بنتی ہیں. یہ دیکھیں، ویسٹ کی فلمیں زیادہ تر دہشت، خوف، روح گھس جانا، فلانا بلا آ گئی، فلانا پورے شہر کو تباہ کر دیا، وہ ان کے اندر کے خوف ہیں. اگر ایسا ہی کچھ ہو کہ وہ مینٹلی اسٹیبل ہو. ویسٹ کی اب کتابیں چھپنے لگی ہیں، آج سے 20 سال پہلے ایک بڑی مشہور کتاب آئی تھی، اس نے اسٹوپڈ وائٹ مین لکھی تھی کتاب، جس پہ بین بھی لگا، بعد میں بالکل گئی. اس نے کہا، اس نے کہتا تھا کہ ویسٹ میں 50% لوگ، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ دماغ ان کا خراب. تو ہمیں ان کی فکر سے زیادہ تو بات سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں. پہلے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کتنا دماغ خراب ہے، ہمیں کتنا صحیح ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم رجوع کر لو، کسی بھی وقت واپس آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ ہاتھ تھامتا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسے اتنے خطرناک ترین صورتحال میں دشمن کی گھر میں پرورش کر سکتا ہے، اور ایک شخص جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو تو زمین میں دھسا سکتا ہے. آپ تو اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم اسی لیے مانگ. ٹھیک ہے، یہ تھاٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز میں کر کے اپنی اس ٹاپک میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں. پھر کوئی اگر آپ کا کوشچن ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تشنا رہ گئی کہ کریکولم ڈیزائن پہ، اسکیجول پہ میں نے بات نہیں کی. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، نہ میں اس پہ اسپیشلسٹ. اس پہ آپ لوگ اسپیشلسٹ ہیں، اگر بننا چاہیں، کچھ آلریڈی ہوں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں.
اور اس میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، اور پھر میں حدیث شریف اس کے بعد کوٹ کروں کہ یو آر دی ایوریج آف دا 5 پیپل اراؤنڈ. اب آپ لوگ ہوم اسکولنگ کرتے ہیں نا، تو آپ کے جو سینئر لوگ ہیں جن کے بینیفٹ ہوا، جیسے آپ نے ہی بتایا کہ مجھے اب میری سچویشن چینج ہو گئی ہے، پہلے میں پریشان رہتی تھی، اب مجھے ایک سکون ملا ہے، تو آپ کی لائٹ سے شاید جو لوگ ابھی 1 سال ہوئے 2 سال ان کو فائدہ ہوا ہے. یہ شیروانی صاحبہ جو ہے ان سے لائٹ سے لوگوں کو فائدہ. تو اب یہ حدیث شریف کیا ہے؟ الصحبت و تاثر ولو کان صاحب، صحبت کا اثر ہوتا ہے چاہے ایک لمحے. تو وہ ویسٹ جو بات ہے، یہ جملہ بھی صحیح ہے کہ یو آر دا ایوریج آف دا 5 پیپل اراؤنڈ یو. آپ کسی کے 5 دوستوں کو دیکھ لیں کلوز، جن کے ساتھ وہ ٹائم گزارتا ہے، چاہے وہ دوست اس کے اپنے گھر والے ہو جن کے ساتھ زیادہ وہ ایفینٹی فیل کرتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی بھی سوچ ویسی. تو اس لیے آپ کو اگر لگتا ہے کہ تھوڑی بہت میں نے کچھ چیزوں کو ڈیٹیل میں نہیں کیا، کیونکہ بطور ماں آپ اپنے بچے کو اللہ کے حکم سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں، اس پہ آپ سوچیں، اللہ ہی آپ کو گائیڈ کرے گا. اس نے اگر آپ کو کوئی ڈیوٹی دی ہے تو وہی آپ کو کامیاب کرے گا، آپ نے رابطہ اس سے کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ اگر آپ اس کے بیسٹ طریقے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نبیوں کی جب بھی کوئی دعائیں آئے نا اس پہ غور کریں. تو کئی طریقوں سے دعائیں مانگی گئی ہیں. کچھ نبیوں نے کلیئر نہیں بولا ہے، اللہ کو بولا ہے کہ ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو کچھ تو نازل کرے گا میں اس کا فقیر ہوں. مگر حضرت موسیٰ ہی تھے جنہوں نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا تھا کہ مجھے بھائی چاہیے اور میرا وزیر تو اسے بنا دے اور مجھے یہ کر دے یہ کر دے. تو یعنی دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. کیا آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اللہ میرے نہیں سمجھ میں آ رہا، اب میں بتا رہا ہوں میرے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا کروں، مگر اس سے پہلے ایک کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ انبیاء کے دعا میں ایک بات دیکھیے گا، پہلے انہوں نے کوئی شکر ادا کیا ہے. ہم ڈائریکٹ جب مانگنے جاتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم اپنے دماغ، اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے دماغ کو پروگرام کرتے ہیں کہ ہمیں مصیبتیں ملی ہیں، کوئی اچھی بات ہم ایکنالج نہیں کرتے. مثال کے طور پر میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی خدا نخواستہ، اب میں دعا مانگوں گا نا، صحیح طریقے کیا دعا مانگوں اپنے لیے؟ میں کہوں گا اے اللہ ابھی تک صحیح چلا، تیرا کرم ہے، مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہے، ابھی یہ جو چوٹ لگی ہے یہ تیرے کرم سے ہی صحیح ہو سکتا. پہلے میں نے ایکنالج کیا اپنے صحیح ہونے. توبت کا اثر دوسرے لوگوں کا تو ہو ہی رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ماں کی صحبت ہوتی ہے. ماں سے زیادہ کس کی صحبت میں ہوتا ہے بچہ؟ 9 مہینے اس کے پیٹ میں، اس کے بعد آگے 2 سال اس کا خون پی رہا ہے وہ دودھ شکل میں، اس کے بعد کب تک پتہ نہیں وہ ماں سے اٹیچ رہتا ہے. مائیں بہت ساری اس وقت تک بھی اٹیچ رکھتی ہیں جب تک نہیں رکھنا چاہیے، مگر اندرونی طور پر تو صحبت کس کی اثر کرتی، تو غور کریں. اور عورت بہت پاورفل ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے. اللہ نے آپ کو اگر 3 گنا رتبہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 3 گنا کیپیسٹی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے بندوں کی، تو بنانے والا ہے، اس کو پتہ ہے. اس پہ غور کیا. تو ہوم اسکولنگ چھوٹی چیز ہے آپ کی صلاحیتوں پر، تو غور کریں، ہدایت اللہ سے مانگے. آپ سورہ فاتحہ کیا ہر چیز قرآن میں آپ کو اللہ ہدایت. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، کبھی شاید آپ نے نہیں سوچی. اتنی اہمیت تھی ہوم اسکولنگ کی، آج کے ٹائم یوز کر رہا ہوں ہوم اسکولنگ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بچہ آ گیا، حسن آ گئے، حسین آ گئے، آپ نے سب کو چھوڑ کے، اور کوئی بچہ راستے میں جا رہا ہے اس سے جھک کے بات کر لیا، اس کو سلام کر لیا. بڑوں کو چھوڑ کے سردار بیٹھے ہوئے بڑے، آپ نے ان کو 2 منٹ کے لیے اگنور کیا، بچوں سے بات کی. اس کے معنی یہ نکلے کہ بچوں کی تربیت موسٹ پرائرٹی ہے. جب اس کا موقع ہے ساری چیزیں سائڈ پہ کر دو. تو کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تربیت کرتے تھے بچوں کی. ایک اور واقعہ ہے، آپ کے پاس ایک قبیلے کے سردار ہے، بڑی کلوزنس ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے، تو قبائلی وہ بھی انداز تھا ان کا. بس 5 منٹ ہمارے رہ گئے، ایک آدھ کوئی سوال ہے تو کر لیجیے گا، میں اس بات کو کلوز کروں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اس بات کو سمجھیے کہ
آپ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس شاید نواسے کھیل رہے تھے، اب پتہ نہیں حضرت امامہ تھی، ان کی ایک نواسی تھی، حسن تھے، حسین تھے، کوئی بھی تھا، آپ کی گود میں کھیل رہے تھے اور سردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر، تو اس سردار کو ابھی نئی نئی تربیت نہیں، تو صحابی تھے مگر ابتدائی زمانہ، تو ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھی بہت سارے بچے ہیں مگر میں ان کو اتنا اپنے یہاں سے اس طرح کی کوئی بات کی کہ میں سر پہ نہیں چڑھاتا یا میں اتنی زیادہ ان کو ٹائم نہیں دیتا، مطلب یہ کہ آپ، میں آیا ہوں مجھ سے بات کریں، بچوں کو کیا اتنا، تو آپ ان سے بھی بات کر رہے تھے، تو جب انہوں نے کہا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ ناگواری کے اثر آتا ہے، آپ نے فرمایا او کما خال، ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے، میں کنسپٹ بیان کر کہ آپ نے فرمایا، جب اس نے کہا نا، صحابی تھے وہ بھی، ظاہر ہے تربیت ان کی بھی ہو رہی تھی، کہ جب انہوں نے کہا کہ میں تو اتنے، میرے بھی بہت سارے پوتا پوتی نواسی، میں ان کو تو اتنا نہیں ٹائم دیتا، گھاس نہیں ڈالتا، تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تمہارے دل سے رحم اٹھا لے تو میں کیا کر سکتا، تو بچوں کو ٹائم دینا اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں، ہم تو باتیں ہی کر سکتے ہیں، آپ لوگ تو پریکٹیکلی راتوں میں اٹھ کے بچوں کو سب کچھ کرنا، اس میں کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، سب کچھ ہے مگر عملی طور پر اس پر پہلے شکر ادا کیا کریں کہ یہ میرا بچہ میری گود میں ہے تو یہ ہو رہا ہے، اور یاد رکھیں یہ میں اس بات کو یہاں کلوز کرتا ہوں، اور اس بات یہ سب جگہ اپلائی ہوتی ہے، ہاں بچوں انجوائے کیا گیم میں، نہیں ادھر آگے مزہ نہیں آ رہا، ابھی بھی اندر بچے ہیں کافی، چلو خیر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اچھا تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ کلوزنگ حدیث میں، حدیث تو نہیں ہے، کنکلوژن سی ہے یہ کہ اکثر زحمت، جس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں وہ کسی رحمت کی وجہ سے، مطلب یہ بچے کی زحمت ہے، آپ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے نا، اگر یہاں میرا ہی تھوڑا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا، چلے جاؤ بچوں کو ڈسٹربینس نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگ تو پریشان ہو جاتے، ہم کہتے تھے کہ بچے نہیں آ سکتے، تو جتنا بھی آپ نے سیکھا ہے اللہ کے حکم سے وہ بھی نہیں سیکھ پاتے، کیونکہ یہ تو آپ کی حصہ ہے، اور پھر ان بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، پھر ممکن ہے آپ ان کے ساتھ غصہ کرتے ہیں یا فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار میں ہوتا، یہ زحمت جو بچوں کی آپ اٹھا رہی ہیں یہ ایک رحمت ہے جو آپ کو ملی، آپ کی موٹر سائیکل، اگر آپ کا میاں کے پاس موٹر سائیکل ہے دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے، آپ بیٹھتے ہی کر کے کم از کم سائے میں تو کھڑے کرتے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر موٹر سائیکل نہیں ہوتی تو آپ کو چلتا نہیں، صحیح ہے، احتیاط کرنی چاہیے، سائے میں کھڑا کرنا چاہیے، اسی لیے بجلی جاتی ہے تو شکر ادا کریں کہ بجلی تھی تو گئی ہے، آپ کے گھر پہ بجلی نہیں ہوتی تو اس زحمت کو رحمت سے ریلیٹ کریں، سمجھ میں آئے گی، آپ اللہ سے رہنمائی مانگیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں چیزوں میں، اور جن چیزوں میں آپ نے کیا آپ کو خود ہی پتہ چلے گا، جو ہو سکا اس پہ شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہوتا ہے اس پہ آپ کہیں اللہ سے کہ اللہ اس معاملے کو بھی تو حل کرے، اور اگر نہیں ہو تو اس کو پھر برداشت کریں، اسی کو صبر کریں، اور وہ آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ایک پوائنٹ لاسٹ کہہ دوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا امتحان کا ہے تو یہ بات صحیح ہے، مگر ایک غلط فہمی ہے کہ سب کا ایک پیپر ہے، ان کا پیپر الگ ہے، ان کا پیپر الگ ہے، یہ نقل بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے اللہ نے کسی کو دے کے آزمایا ہے اور کسی سے لے کے آزمایا، آپ اسی پہ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گی۔ نماز ٹھیک ہے، کہا گیا ہے کہ نماز اور صبر سے سہارا حاصل کرو، جب پریشانی ہو تو اس پر توجہ کریں، اور جس وقت عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس پوائنٹ کو سمجھ، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں ہیں، تبھی اللہ نے ہمیں نماز ویو کر دی، یہ نہیں بولا ہے روزے کی طرح کہ نماز پڑھ لے گا، نہیں بولا ہے، اس کے معنی آپ آلٹرنیٹ عبادت میں، نظر کی بات کی وہ ایک دوسرا اسپیکٹ، اس پوائنٹ کو سمجھ لیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر، یہ پوائنٹ ہے، باقی نقطے آپ کے ذہن میں کچھ رہ گئے ہوں گے اور کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگین اللہ تعالیٰ اس محفل کو آپ سب کے لیے بابرکت، ہمارے لیے بابرکت بنائے، معراج کے گھر کے لیے سب کے لیے بنائے، اور توفیق دے کے ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ میں اپنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اور سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ بادشاہ تھے، کامیاب ترین بادشاہ تھے، اور نبی تھے، یعنی کہ دنیا میں ہائیسٹ لیول،
وہ دعا کیا مانگتے تھے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی فی عبادک الصالحین، یعنی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ وہ نعمت جو تو نے مجھ پہ کی میرے والدین کی، میں ان کا شکر ادا کر سکوں اور نیک عمل کر سکوں تیری مرضی کے۔ نیک عمل بہت سارے ہوئے مگر مجھے کام وہ کرا جس کی ویلیو زیادہ ہو، اور ان تمام کو ایکسیپٹ کر کے مجھے نیک بندوں میں شامل ہو۔ تو شکر گزاری کے ساتھ ساری چیزیں جڑیں۔ آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، سب کے لیے۔